फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की कहानी चचा का ख्वाब। मारिया अलेक्जेंद्रोवना मोस्कालेवा वाकई मर्दासोफ शहर में नंबर 1 खातून है और इस बारे में शक व शुबे की बिल्कुल गुंजाइश नहीं। खुद को यूं लिए दिए रहती हैं गोया वो खुद सबसे बेनियाज हैं और इसके बरखिलाफ हर शख्स उनका नियाजमंद है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि शायद ही कोई उन खातून को पसंद करता हो और ऐसे लोग तो बहुत मिलेंगे जो दिल से उन्हें नापसंद करते हैं, लेकिन हर एक उनसे डरता ज़रूर है और यही है वो बात जो मारिया अलेक्जेंद्रोवना खुद भी चाहती हैं। इस बात की ज़रूरत कि दूसरे लोग उनसे डरते रहें खुद एक ऐसी हकीकत है जो पता देती है कि वो अपने आप को दूसरों से बालाओ बरतर समझती हैं। वरना मिसाल के तौर पर भला ये कैसे हो सकता है कि मारिया अलेक्जेंद्रोवना जो खुद अफवाह बाजी पर जान देती हों और जब तक उस रोज़ कोई नया किस्सा कज़िया सुन न लें उन्हें नींद ना आए, लेकिन इसके बावजूद ये भी मालूम है कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए कि उनको देखकर किसी के ख्वाब ख्याल में भी ना आ सके कि यही वो ज़ात शरीफ हैं जो दुनिया भर में और दुनिया भर में ना सही कम अज़ कम मर्दासोफ में सबसे बड़ी अफवाहबाज वाक़ हुई हैं। बल्कि उल्टा ये होता है कि जहाँ इनका दम कदम मौजूद हो वहाँ आदमी को ये उम्मीद होती है कि गपशप या अफवाह काफूर हो जाएगी और जिस तरह बच्चे उस्ताद के सामने शर्माने और थरथराने लगते हैं, ऐसे ही अफवाहबाजी भी इनकी मौजूदगी में शर्मा जाएगी और उसके पाँव डगमगा जाएंगे और गुफ्तगू का रुख फिर जाएगा सिर्फ ऐसे मामलात की तरफ जो बहुत बुलंद और आलीशान होते हैं। इन खातून को शहर की बाज़ हस्तियों के बारे में ऐसी ऐसी अहम और बदनामी की बातें मालूम हैं कि अगर कहीं वो किसी मुनासिब मौके पर उन्हें बयान करने पर आ जाएं और बयान भी हकीकत की रंग आमेज़ी लिए हुए हो जिसमें उनको ख़ास उस्तादी का दर्जा हासिल है, तो समझ लीजिए कि मर्दासोफ में ऐसा ज़बरदस्त ज़लज़ला आ जाए जैसा लिस्बन में आया था। दरो दीवार अपनी जगह नहीं रहेंगे, मगर नहीं, वो तो उन दरपर्दा राजों के बारे में हद दर्जा मोहतात वाक़ हुई हैं। उनकी ज़बान कुछ नहीं उगलती जब तक कि कोई इंतहाई मौका ना हो और वो भी बहुत ही ख़ासुल ख़ास दोस्तों के दरमियान, वरना बस इतना करती हैं कि बाइज़्ज़त औरतों या मर्दों को चौंकाए रखती हैं और इशारों इशारों में जता देती हैं कि देखना, मुझे मालूम है फ़लाँ राज, और किसी इज़्ज़तदार पर तड़ से हमला करने के बजाय ये ज़्यादा मुनासिब समझती हैं कि इस तरकीब से वो हमेशा उसको अंदेशे में मुब्तला रखें। ये अक्ल, ये हेर फेर मोहरे धरे हुए हैं। मारिया अलेक्जेंद्रोवना में एक ऐसी सिफत है जिससे वो हम लोगों में ख़ास इम्तियाज़ी हैसियत रखती हैं। जहर में बुझे हुए मीठे बोल जो किसी की पकड़ में ना आ सकें, हर शख्स उनकी इस सिफत की नकल करने पर तुला हुआ है। दरअसल इस शहर में एक भी शरीफ घराने की औरत नहीं है जो इस सिफत में उनका सामना कर सके। कमाल यह है कि वो महज एक लफ्ज़ में अपने मुकाबिल की जान ले सकती हैं, उसका सफाया कर सकती हैं, उसकी जान अजाब में डाल सकती हैं, जिसके हम गवाह हैं। देखने में इस तरह लगेगा कि उन्हें खबर भी नहीं कि क्या बात मुंह से निकल गई है। खुद यही एक ऐसी सिफत है जो आदमी के बहुत आली ख़ानदान और ऊंची सोसाइटी से होने का पता देती है। और इस किस्म के शोबदों में पनैती यानी अतालवी जादूगर भी उनसे मात खा जाते हैं। ताल्लुकात और मेल मुलाकात का हल्का बहुत ज़बरदस्त है। अक्सर लोग जो शहर मर्दासोफ में वारिद होते हैं मारिया अलेक्जेंद्रोवना की खातिर मदारात से फैज़ उठाते हैं और इसी नशे में सरशार जाते हैं। चुनांचे बाद में भी उनसे ख़तो किताबत जारी रहती है। इन आने वालों में एक साहब तो ऐसे बेखुद हुए कि उन्होंने मौसूफ़ा पर नज़्म लिख कर भेजी और ये नज़्म बाद में वो हर एक को बड़ी शान से दिखाती रहीं। एक और अदबी शख्सियत ने पूरा नावल उन्हीं के नाम मुअन्विन कर दिया और मारिया अलेक्जेंद्रोवना अपने यहाँ जो दावतें करती हैं उनमें एक मौके पर उसको बाआवाज़ बुलंद पढ़कर भी सुनाया, जिसका हाजरीन पर बहुत खुशगवार असर पड़ा। एक जर्मन साइंसदान थे जो काल सरोहे मकाम से एक अहम मकसद के पेश नज़र यहाँ तशरीफ़ लाए थे। मुद्दा यह था कि एक ख़ास किस्म की सींगदार तितली होती है जो हमारे ताल्लुक़े में परवान चढ़ती है और उन्होंने उस नन्हे से कीड़े के बारे में 4 जिल्दों की छोटी ज़ख़ीम किताब भी तसनीफ़ फरमाई है।
وہ یہاں پہنچے تو ماریا الیگزاندروونا کی مہمان نوازی اور خوش خلقی کے ایسے دلدادہ ہو گئے ہیں کہ اتنی دور دراز سے اپنے وطن سے نہایت احترام کے ساتھ ان سے نامہ و پیام کیے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ برابر بڑھتا جاتا ہے، اور تو اور نپولین تک سے ہماری ان خاتون کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حرکت دشمنوں کی ہے، اور اس میں حقیقت بیانی سے زیادہ پھپتی کسنے کی نیت پائی جاتی ہے۔ نپولین سے ان خاتون کا موازنہ میں مانتا ہوں کہ قطعی بے تکا اور انمل بے جوڑ ہے، لیکن خیر، میں ایک سیدھا سا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ہی فرمائیے کہ آخر میں جب نپولین قدر و منزلت کی معراج پر جا پہنچا تھا، اس وقت وہ کیوں بوکھلا گیا، کیوں ذہنی توازن کھو بیٹھا؟ جو لوگ حسب نسب کے بڑے قائل ہیں، ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ نپولین کو شاہی خاندان سے تو کیا واسطہ ہوتا، وہ تو کسی شریف اصل نسل سے بھی نہیں تھا، اور یہی وجہ ہوئی کہ جب اس نے خود کو اتنے اعلیٰ مرتبے پر فائز دیکھا تو یہ بھول نہ سکا کہ اصلیت میں تو وہ نیچ نسل کا ہے۔ اگرچہ کہنے والوں کی یہ دلیل ہے بڑی انوکھی اور خوش اسلوب، اور اس دلیل میں پرانے فرانسیسی دربار کے تمطراق والے دور کی مہک بسی ہوئی ہے، تاہم میں اپنی جانب سے اتنا عرض کرنے کی جرات کروں گا کہ صاحب، آخر کیا بات ہے کہ دنیا کی کوئی چیز نہیں جو ماریا الیگزاندروونا کو سراسیمہ کر سکے، انہیں بوکھلا سکے، اور وہ بہرحال شہر مرداسوف کی سب سے معزز خاتون کی حیثیت برقرار رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر لیجئے کہ ایسے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں جب ہر شخص کے منہ سے نکلا، اب دیکھتے ہیں ان ٹیڑھے حالات میں ماریا الیگزاندروونا کیا کرتی ہیں۔ لیکن وہ آزمائشی حالات آئے، گزر گئے، اور کچھ بھی نہیں بگڑا، سب ٹھیک ٹھاک ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ ہی ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب وہ واقعہ ہی سامنے رکھیے۔ ہر ایک کو یاد ہوگا کہ جب انسپیکٹر معائنے پر آیا تو ماریا الیگزاندروونا کے شوہر افاناسی متوئیچ کی نااہلی اور بدحواسی پر اس کو اتنا غصہ آیا کہ ان کی نوکری ہی جاتی رہی۔ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ بس اب ماریا الیگزاندروونا کی آن بان بھی گئی، وہ خود کو نظروں سے گرا لیں گی، جھک جائیں گی، دب کر التجائیں اور درخواستیں کرتی پھریں گی۔ مختصر یہ ہے کہ کھل جائے گا کہ وہ پٹ گئی ہیں، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ ماریا الیگزاندروونا نے اندازہ کر لیا کہ دب کر التجائیں کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، اور انہوں نے سارا معاملہ اس طرح ٹھیک بٹھایا کہ سوسائٹی میں ان کا بال بھی بیکا نہ ہونے پایا، اور آج بھی مرداسوف میں ان کی ڈیوڑھی کا پایا سب سے بلند ہے۔ اینا نکولائیونا اینٹیپووا، جو وکیل سرکار کی بیوی ہیں اور بظاہر دوست ہونے کے باوجود ماریا الیگزاندروونا کی جانی دشمن ہیں، گھر کی چھت پر چڑھ کر کائیں کائیں کرنے لگی تھیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے جب دیکھا کہ ماریا الیگزاندروونا کو اپنی جگہ سے ہلانا بہت مشکل ہے، تو مان گئے کہ ان کی جڑیں جتنی وہ سمجھ رہے تھے اس سے کہیں زیادہ گہری ہیں۔ اب ان کا ذکر آ ہی گیا ہے تو ماریا الیگزاندروونا کے شوہر افاناسی متوئیچ کے بارے میں چند جملے اور صحیح۔ پہلی بات تو یہ کہ صاحب موصوف دیکھنے میں بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں، اور اس پر ترہ یہ کہ اخلاق و آداب میں بہت کڑے ہیں۔ اگرچہ سخت وقت آ پڑے تو عین ممکن ہے کہ حواس کھو دیں اور اس بکرے کی طرح دکھائی دینے لگتے ہیں جس نے نیا دروازہ دیکھا ہو۔ بہت ہی شاندار شخصیت ہے، خود کو نہایت لیے دیے رہنے والی، خاص طور پر نام رکھائی کی دعوت کے موقع پر جب وہ اپنا سفید گلوبند ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ مگر ان کا یہ رکھ رکھاؤ اور دیکھنے میں یہ سلیقہ تبھی تک ہے جب تک ان کا منہ نہ کھلے۔ منہ کھلا اور سب غارت۔ آپ مجھے اس گستاخی پر معاف کر دیں تو عرض کروں کہ وہ منہ کھولتے ہیں تو بڑے ہی گھناؤنے لگتے ہیں، اور ماریا الیگزاندروونا جیسی خاتون سے ان کا جوڑ کسی طرح ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ یہ میری نہیں، سب کی مشترک رائے ہے۔ ان کی نوکری جو چلتی رہی، یہ بھی بیوی کی لاجواب کرامت ہے۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ان صاحب کو بہت پہلے ہی ترکاری کے کسی کھیت میں بیچوں بیچ لگا دینا چاہیے تھا تاکہ کوے اور طوطے ہکانے کے کام آئیں۔ وہی ایک جگہ ہے جہاں وہ اپنے رشتہ داروں کی سچی سیوا کر سکتے تھے اور کسی کو اس بات سے اختلاف نہ ہوتا۔ اور اچھا ہی کیا ماریا الیگزاندروونا نے جو افاناسی صاحب کو شہر سے مرداسوف سے میل 2 میل باہر کے ایک گاؤں بھیج دیا جہاں بیوی کی رعایا ہے۔ 120 مزار ہے، اور کہنے کو کہا جا سکتا ہے کہ یہی ایک ذریعہ ہے جس سے اس گھر کی شان بنی ہوئی ہے۔ ہر شخص کو معلوم تھا کہ ماریا الیگزاندروونا نے اپنے شوہر افاناسی متوئیچ کو
صرف اس خاطر اپنے پاس رکھ چھوڑا ہے کہ وہ سرکاری عہدے پر مامور ہیں، باقاعدہ تنخواہ پاتے ہیں، اور اوپر کی جو آمدنی ہو جاتی ہے اس کا ذکر نہیں۔ جب انہیں تنخواہ وغیرہ ملنی بند ہو گئی تو فوراً ایک نااہل اور فضول آدمی کہہ کر انہیں سرکا دیا گیا، اور ہر شخص کے منہ سے ماریا الیگزاندروونا کی تعریف نکلی کہ دیکھو کیا دو ٹوک اور قطعی فیصلہ کر دیا۔ افاناسی متوہیچ صاحب اب گاؤں میں چھپر بھوسے میں پڑے ہیں۔ میں بھی ایک بار ان سے ملنے گیا تھا اور پورا گھنٹے بھر ان کے ساتھ اچھا خاصا گزار دیا۔ اب بھی وہ برابر اپنا سفید گلوبند لپیٹے رہتے ہیں اور اپنے بوٹ جوتے خود پالش کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ مجبوراً انہی کو پالش کرنی پڑتی ہے، بلکہ اس لیے کہ کچھ نہ کچھ مشغلہ ان کو چاہیے، اور پھر یہ بھی کہ انہیں شوق ہے کہ بوٹ جوتے جگمگ جگمگ کرتے رہیں۔ دن میں 3 بار چائے پیتے ہیں، نہانے جانے کا بڑا شوق ہے، اور بس یہ کہ مگن ہے۔ سبھی کو یاد ہوگا کوئی 1.5 سال ہوا ہم لوگوں میں کیا بےہودہ سا واقعہ پیش آ گیا تھا، وہ جو زینائیدا افاناسیوونا کے سلسلے میں تھا۔ زینائیدا ان دونوں میاں بیوی کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ حسن پایا ہے کہ نک سکھ میں کسی شے کی کمی نہیں، بے مثال تربیت ملی ہے، مگر 23 برس کی ہو گئی اور آج تک شادی نہیں ہو سکی۔ زینا جو اب تک بن بیاہی بیٹھی ہے، اس کی تہ میں بڑی حد تک یہ بات ہے کہ ایک بری افواہ اڑ گئی تھی کہ 1.5 سال پہلے زینا کا بستی کے ایک اسکول ماسٹر سے خاص کوئی تعلق تھا۔ اس افواہ کو اڑے ہوئے اتنے دن گزر گئے مگر ابھی تک مٹی نہیں۔ لوگ اب بھی باتوں باتوں میں ایک نامۂ محبت کا ذکر لے بیٹھتے ہیں جو زینا کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اور سارے مرداسوف میں اس پر چیمگوئیاں پھیل گئی تھیں۔ لیکن کیا واقعی کسی نے بھی وہ خط دیکھا؟ مجھے یہ بتائیے، اور اگر وہ خط یا خط کی بات چاروں طرف پھیلی تو وہ خط آخر کہاں؟ کانوں میں سب کے بھنک پڑی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ ہاں اس نے بچشم خود دیکھا ہے۔ کم سے کم میں نے تو آج تک کسی ایک آدمی کو بھی نہیں پایا جس نے وہ خط خود دیکھا ہو۔ اگر آپ کہیں اشارے میں ماریا الیگزاندروونا سے اس خط کی بات چھیڑنا چاہیں تو وہ ایسے دیکھتی ہیں جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی مان لیا کہ کوئی بات ضرور تھی اور زینا نے خط بھی لکھا۔ میں یہ مانے لیتا ہوں کہ زینائیدا نے خط لکھ دیا ہوگا، تو وہ کیا غضب کا کمال تھا جو ماریا الیگزاندروونا نے کر دکھایا۔ کیسے انہوں نے وہ بدنامی کا ناگوار معاملہ جھٹک کر صاف کر دیا، بلکہ کہیے کہ دبا دیا۔ کہیں اس کا اتا پتہ نہیں ملتا، کہیں سے سنگن نہیں آتی۔ اب وہ اس بیہودہ ذلیل تہمت پر ذرا کان دھرنے کو تیار نہیں ہے۔ واللہ عالم انہوں نے کیا ایسا کرشمہ کیا کہ ایک لوتی بیٹی کی عزت آبرو پر ذرا دھبا نہ آنے پائے۔ اب اگر زینا کی شادی نہیں ہوتی ہے، اور اس میں تعجب کی کیا بات، بھلا ہماری اس بستی میں منگیتر ہی کون سے پڑے ہوئے ہیں۔ زینا کی شادی ہو تو کسی شاہی خاندان کے نوجوان سے ہو، ایسا حسن کہاں ہوتا ہے۔ زینا سے پہلے اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ یہ مانا کہ لڑکی مغرور ہے، کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اکڑ ہے اس میں۔ سننے میں آیا ہے کہ موز گلیا کوف اس سے شادی کا خواستگار ہے، مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ شادی تو ہونے سے رہی، کیونکہ حیثیت کیا ہے موز گلیا کوف کی؟ صحیح ہے کہ نوجوان آدمی ہے، قبول صورت بھی ہے، چھیلا بنا پھرتا ہے، جاگیر پر 150 آدمی کی رعایا بھی ہے جس پر کوئی بار نہیں، اور پیٹرزبرگ کا رہنے والا ہے۔ لیکن آدمی ذرا سنکی اور تھتھلے قسم کا ہے، چٹر پٹر باتیں بنانے کا شوقین، اور دماغ منتشر۔ جب دیکھو کوئی الٹے پلٹے خیال کھوپڑی میں بھرے ہیں۔ اگر 150 مزارے کی رعایا بھی ہوتی تو کس کام کی، جب آدمی کا دماغ ایک ٹھکانے نہ ہو؟ نہیں صاحب، نہیں، شادی ہرگز نہیں ہوگی۔ آپ شریف آدمیوں نے یہاں تک جو کچھ پڑھا ہے وہ میں نے کوئی 5 مہینے پہلے لکھا تھا، اور صرف قدردانی کے جذبے سے لکھا تھا۔ میں کھلے طور پر اقرار کرتا ہوں کہ ماریا الیگزاندروونا کے معاملے میں کسی قدر طرفداری کرتا ہوں۔ میرے جی میں یہ تھی کہ ان عالی جاہ ذی مرتبہ خاتون کی شان میں ایک طرح کا قصیدہ لکھ دوں گا، اور قصیدہ بھی ظریفانہ خط کی صورت میں، جو کسی دوست کے نام لکھا گیا ہو، ان خطوط کے طرز پر جو شمالی مدھو مکھی رسالے اور بعض دوسری اشاعتوں میں اپنے وقت پر چھپ چکے ہیں، اور ان بیتے ہوئے سنہرے دنوں کی یادگار ہیں جو خدا کا شکر ہے کہ اب واپس نہیں آنے والے۔ لیکن مشکل یہ آ پڑی کہ اول تو میرا کوئی ایسا دوست نہیں جسے یہ خط لکھا جاتا، اور پھر کچھ ادبی خاکساری بھی ورثے میں ملی ہے، اس لیے یہ میرا مضمون ڈیسک کی دراز میں ہی پڑا رہ گیا، گویا لکھنے کی کوشش میں نقش اول ہو، اور جسے دیکھ کر راحت کے لمحوں کی پرسکون تفریح کی یاد تازہ ہوتی ہو۔
اب اس کو 5 مہینے ہو گئے۔ اس اثنا میں مرداسوف میں اچانک ایک غیر معمولی واقعہ ظہور پذیر ہو گیا۔ ایک روز صبح سویرے شہر میں کاؤنٹ کاف صاحب وارد ہو گئے اور انہوں نے ماریا الیگزاندروونا کے دولت خانے پر قیام کیا۔ اس قیام کے نتائج ایک نہیں بے شمار نکلے۔ اگرچہ کاؤنٹ صاحب کا قیام اس مکان پر صرف 3 دن رہا، لیکن یہی 3 دن اپنے پیچھے ایسی یادیں چھوڑ گئے جو تباہ کن بھی ہیں اور درد لادوا بھی۔ بلکہ میں تو اور آگے بڑھ کر یہاں تک کہوں گا کہ کاؤنٹ نے ہماری بستی میں ایک انقلاب سا برپا کر دیا۔ یہ کیسا انقلاب تھا؟ اگر اسے بیان کیجیے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مرداسوف کے تاریخی وقائع میں یہی سب سے زیادہ معنی خیز اور اہم صفحات میں سے ٹھہرے گا۔ اور آخر بہت ہچکچاہٹ کے بعد میں نے بھی یہی ٹھہرایا کہ لاؤ اسی بیان کو میں ادبی کاوش کا مدعا بناؤں اور فیصلے کے لیے معزز پڑھنے والوں کی خدمت میں پیش کر دوں۔ میرے اس ناول میں ماریا الیگزاندروونا اور ان کے پورے گھرانے کے عروج، شان و شکوہ اور زوال کی مکمل وہ زبردست داستان موجود ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے جو اس قابل تھا کہ تحریر میں لایا جاتا اور ادیب اس پر قلم اٹھانے کو للچاتا بھی۔ اول تو اس سلسلے میں وضاحت سے بتانا ضروری ہے کہ کاؤنٹ کاف صاحب کا ہمارے شہر میں آنا اور ماریا الیگزاندروونا کے ہاں قیام کرنا، اس میں کون سی خاص بات ہے، اور یہ بتانے کے لیے لازم ہے کہ خود کاؤنٹ صاحب کے بارے میں چند الفاظ ضرور لکھے جائیں۔ بیان کو آگے بڑھانے کے لیے ان ذات شریف کی سوانح عمری سے چلنا بہرحال لازمی ہے، چنانچہ میں یہیں سے شروع کرتا ہوں۔